Assalamu alaikum. You are watching Golden Ring program and I am Dr. सैयद राग़िब अली. नाजरीन, सिचुएशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल है. प्रोफेसर जॉन सैक्स जो हैं उनका ये कहना है कि वी आर ऑलरेडी इन दी अर्ली डेज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, जबकि जो इंडिया के एक बड़े मशहूर जो एनालिस्ट हैं प्रोविंस सोने, उनका ये कहना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इट इज़ ऑलरेडी टचिंग द रूबिकॉन फेज़. इनफैक्ट रूबिकॉन फेज़ वो होता है जहाँ से कॉन्फ्लिक्ट का वो फेज़ होता है, एस्केलेशन का वो फेज़ होता है जहाँ से वापसी नामुमकिन समझी जाती है. जबकि जॉन मेयर शामेर जो है, जो कि बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर हैं, उनका ये कहना है कि दिस इज़ डेफिनेटली एन इल कंसीव्ड जो वॉर है जो अमेरिका ने शुरू की है. और लियोन पनेटा जो कि CIA के एक्स चीफ रहे हुए हैं, डायरेक्टर रहे हुए हैं, उनका भी ये कहना है कि इस वक्त अमेरिका जो है उसकी पोजीशन जो है इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान से बहुत वीक है. यानी उनका ये कहना है कि ईरान इज़ इन अ बेटर पोजीशन even if they go to the negotiations, so they will be negotiating from a position of strength. ये एक बहुत ही अजीबोगरीब और स्ट्रेंज सिचुएशन है for anyone who understands the dynamics of military and security warfare as well as the dynamics of international politics, geopolitics in fact. इस सारी बातचीत को आज हम डिस्कस करते हैं, इसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं. हम देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरफ जा रहा है और ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है, क्या ऐसा ही होने जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है. इसके लिए आज हमने अपने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं एज़ यूजुअल एम्बेसडर नज़ीर हुसैन साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि इसके ऊपर रोशनी डालें और हमें समझाएं कि ये बात किस तरफ जाना चाह रही है बेसिकली. आप सर ठीक ठाक है सर? जी बहुत शुक्रिया. कॉन्फ्लिक्ट सर बड़ा ही अजीबोगरीब डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया और तो डरा दिया जी. असल में बहुत सारे लोग डरा रहे हैं ना. जैसे प्रोविंस सोने साहब ने कहा कि जी ये रूबिकॉन फेज को टच कर गया और ये शायद यहाँ से वापस आना ही मुश्किल हो जाएगा. ये उन्होंने उस वक्त स्टेटमेंट दी बेसिकली जब अमेरिका ने ये कहा कि जी हम पावर प्लांट्स पे हिट करेंगे ईरान के, और ईरानियंस ने फिर कहा कि अगर हमारा पावर जो स्ट्रक्चर है उसको हिट किया गया तो हम जो 800 डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं मिडल ईस्ट में, जो JCC कंट्रीज़ हैं, जो कि लाइफ लाइन है उनकी, वो प्लांट्स जो समुंदर का जो पानी है उसको पीने के काबिल बनाते हैं, वो उनका ये कहना है कि जी इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो रहा जा सकता है लेकिन पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है. तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है सर. ये किस तरफ बात जा रही है? जी बहुत शुक्रिया. काफ़ी हद तक जो एनालिसिस जिनका आपने नाम लिया, ग्लोबल लेवल के एनालिस्ट्स हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑन पेपर तो ऐसा ही लग रहा है. लेकिन इसमें ये भी अहम चीज़ है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उस वक्त जो वेपनरी थी वो उसकी लिथैलिटी वो नहीं थी जो आज है. बिल्कुल ठीक. ये बहुत बड़ा फैक्टर है. अब इस वेपन सिस्टम की जो लिथैलिटी है, ना कि न्यूक्लियर डिवाइसेस की, आपके पास साइबर वॉरफेयर है जो बड़ी डिसाइसिव है. जी जी. जिसका आपने जिक्र किया वो अब इकोनॉमिक वॉरफेयर की बात हो रही है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि वो उस इलाके के जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं उनको डिसेबल कर देंगे. तो ये एक किस्म की मिक्स्ड सिचुएशन सी लग रही है. लेकिन जैसे कहते हैं कि इट इज़ फ्रॉट ऑफ फ्यूचर थ्रेट्स, सीरियस थ्रेट टू द ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. बिल्कुल ठीक है. इसमें तो कोई शक नहीं है. अब इस वक्त तक मैं अगर ये कहूँ कि इट इज़ नॉट येट अ वॉर, यू नो, उस सेंस में कि इट्स मोर ऑफ अ बैटल्स हैं. एक बैटल पिछले साल हुई, 2-4 बैटल्स इस 28 फरवरी से लेकर आज तक हो रही हैं. वॉर उस वक्त होगी जब ये ऑल आउट स्टेट की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी. मैं जानबूझ के ये थोड़ा सा डिफरेंस करना चाह रहा हूँ.
کہ آڈینس کو یہ نہ لگے کہ دنیا اس وقت ایک وار کی سچویشن میں ہے، کانفلکٹ ہے، سیریس کانفلکٹ ہے، لیتھل کانفلکٹ ہے، اور جو اس کے پیچھے جو اس کے پیچھے فیکٹرز ہیں جنہوں نے اس کانفلکٹ کو جنم دیا اور اس وار سچویشن کو کریٹ کیا، وہ ابھی تک نہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے 4 ہفتوں سے، اور نہ ہی اس پہ فوکس ہو رہا ہے۔ یہ میرے لحاظ سے تو اور بھی زیادہ تشویشناک ہے کہ جو کنیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس سے بھی، تو جو اس کی شروع ہوا وہ تو فلسطین سے شروع ہوا۔ یہ ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے اسرائیل کا اور فلسطین کے درمیان، بالکل ٹھیک ہے، اسرائیل کا اور نیبرنگ عرب اسٹیٹس کے ساتھ، یا اسرائیل کا اگر آپ اور بھی بڑا کرنا چاہیں تو اسلامک ورلڈ کے ساتھ، چونکہ فلسطین ایک ایسی جگہ ہے جس کے اوپر جیوز کا بھی کلیم ہے اور اسلامک ورلڈ کا بھی کلیم ہے، تو بنیادی چیز تو وہ ہے۔ اچھا، یہ سر آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، ہم اسی سے بات کو لے کے آگے چلتے ہیں، بلکہ ایک ریڈل ہے جس کو انٹرنیشنل لیول پہ ڈسکس تو کیا جا رہا ہے، بٹ ایٹ لیسٹ ٹو مائی مائنڈ دیٹ ریڈل از ناٹ بینگ ریزالوڈ۔ وہ ریڈل کیا ہے؟ وہ ریڈل میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ ایک جو واشنگٹن ٹائمز نے بھی اور باقی جو اخباریں ہیں اور جو میڈیاز ہیں انہوں نے یہ بات ابھی اوپن کر دی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو بریفنگ دی گئی CIA کی طرف سے کہ ان کیس آپ ڈائریکٹلی ایران پہ اٹیک کریں گے تو ایران 2 کام کرے گا، ایک تو وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کنٹرول کر کے پوری دنیا میں اکنامک کرائسس پیدا کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وار کو ریجن میں پھیلا دے گا، ایکسپینڈ کر دے گا، وار کا جو تھیٹر ہے وہ ریجن تک پھیل جائے گا، تو آپ کے جتنے الائز ہیں انکلوڈنگ اسرائیل وہ سارے کے سارے اس کلچ میں آ جائیں گے۔ جبکہ کہا یہ گیا کہ اس کے بعد نیتن یاہو اینڈ موساد انہوں نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریفنگ دی، یا انہوں نے سم ہاؤ دی ادر دے کوڈ کنونس پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ ہم یہ 3 دنوں میں اگر ان کی ساری ایران کی لیڈرشپ کو ہم ختم کر دیں تو یہ ریجن، یہ جو رجیم ہے یہ خود بخود فال کر جائے گا، وہ پوزیشن آئے گی نہیں کہ ایران اس کو ایکسپینڈ کر سکے، یہ وہ کر سکے۔ اب میری ریڈل کیا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ہمیں تھوڑا سا اپنی ایکسپرٹ رائے سے اس کو آگاہ کریں، اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہاؤ کوڈ اے پریزیڈنٹ آف دی سپر پاور لائک امریکہ اگنور دی ایڈوائس آف CIA اینڈ انسٹیڈ relying on the advice of اسرائیل، موساد اور نیتن یاہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر امریکہ پریزیڈنٹ جو اس کے سامنے تو پوری دنیا کا جو تھیٹر ہے اور پوری دنیا کا جو سپریڈ ہوتا ہے، اسٹریٹجک سپریڈ، اس کے سامنے بہت کلیئر رکھا جاتا ہے، بیکاز دیٹ از دی پاور دیٹ از کنٹرولنگ دی ورلڈ ان فیکٹ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انہوں نے ٹریپ کر لیا؟ دیکھیں، یہ اس سے بھی بڑی چال ہے، اس سے جسے آپ کا ڈسکرائب کیا نا، اس سے بھی بڑی چال ہے۔ ساری دنیا کا فوکس کس پہ تھا؟ غزہ پہ۔ ساری دنیا کا فوکس کس پہ جا رہا تھا؟ فلسطین کے اوپر۔ ایگزیکٹلی گلوبل لیول کے اوپر ایک ڈیمانڈ ری انسٹیٹ ہو گئی تھی جو بہت سالوں تک ڈومنٹ ہو گئی تھی۔ جی بہت سارے کنٹریز نے ریکگنائز کر لیا، مور دین میرا خیال 18 کنٹریز ہیو ریکگنائزڈ فلسطین، فلسطین کی اسٹیٹ بننی چاہیے جی گلوبل لیول کے اوپر، ایون امریکہ کے اندر بھی۔ اب یہ ایک بہت ہی شیڈیولڈ چال چلی ہے اسرائیل نے اور نیتن یاہو نے کہ وہ جو سارا اٹینشن بورڈ آف پیس کے اوپر تھا، غزہ کے اوپر تھا، جو الٹیمیٹلی اسرائیل کے اوپر آنا تھا اور فلسطین کے اوپر آنا تھا، کیونکہ یہ سارا اسی کانٹیکس میں ڈیولپمنٹس ہوئی تھی جو بھی کچھ ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ آپ نے جنگ چھیڑ دی ایران کے ساتھ۔ اب آپ کا سوال جو ہے کہ ہاؤ کم پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا اتنے وہ سادہ تھے؟ کیا سادہ؟ ویسے سادہ از دی لاسٹ ورڈ دیٹ شوڈ بی یوزڈ فار ہم ان فیکٹ، مجھے سمجھ یا ایک اور بھی تھوڑا سا سخت لفظ کے واز ہی سو سمپلٹن؟ نو، he cannot be. He cannot be. He is not. One would not expect it. Definitely. ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ جو بھی کچھ آپ ڈیفائن کریں، اس کی جو کمپریہنشن ہے ایشوز کی، وہ باقیوں سے بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور وہ سپورٹڈ اور بیکڈ ہے ان ڈیپتھ انالیسس کے اوپر، اسپریڈ اوور ڈیکیڈز۔ اور پھر ان کے پاس چونکہ پاور ہے تو وہ ایونٹس کو خود بھی مینیج کر لیتے ہیں یا کرتے ہیں وہ،
میں اور آپ تو ایونٹس کے رحم و کرم پہ ہوں گے نا, جی جی لیکن وہ ایونٹس کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ مس لیڈ ہوئے ہیں. اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں, ڈے بیفور یسٹرڈے جے ڈی وانس جو ڈپٹی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, ہی ہیڈ ویری جیسے وہ کہتے ہیں کہ ٹف ٹاک ود نتن یاہو. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پریزیڈنٹ کو مس لیڈ کیا. He is also of the same point of view. اس کا مطلب یہ ہے کہ he also thinks the same way. کہ مس لیڈ کیا. مس لیڈ کیا گیا. اور آپ نے یہ پریزنٹ کیا کہ یہ جو اگر ہم ایران کو انوالو کریں گے, وہ جو پہلے والی بات ہے نا کہ اس سے توجہ ہٹ جائے گی, وہ ابھی سیپریٹ ہے وہ, کہ ہم دیٹ وڈ بی این ایزی وار. ان کا یہ کہنا تھا. یہ جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہم جائیں گے, ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کر دیں گے اور ایک اپرائزنگ ہوگی. اس اپرائزنگ کے نتیجے میں رجیم چینج ہو جائے گا. صرف رجیم ہی چینج ہوگی, یہ اسلامک ریولوشن جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گا. بالکل. جو اسرائیل کا جو صحیح ایڈورسری ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, سوری ایران ہے, اسلامک ریپبلک آف ایران ہے, اور اسلامک ریولوشن ہے. وہ بالکل ان کو ایران اور چیز ہے, اسلامک ریپبلک اور چیز ہے, اور اسلامک ریولوشن اور چیز ہے. ان کو جو تکلیف ہے وہ ریولوشن دونوں سے ہے. اب ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ڈیکیپیٹیشن کے بعد اپرائزنگ ہوگی, ایک نئے لوگ آ جائیں گے, وہ سسٹم کو رول بیک کر دیں گے. دے ول گو بیک ٹو پری 1979 سچویشن. وہ جو سچویشن تھی وہ فیوریبل تھی امریکہ کو بھی, اوور آل ویسٹ کو بھی تھی. بائی دا وے یہ اور بات ہے کہ آج کل ویسٹ جو ہے وہ ناراض ہو کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یورپ والے, اور اسرائیل کو بھی سوٹ کرتی تھی, بیکاز جو بھی ایران کے ریسورسز تھے ان کے اوپر امریکہ کا اور یورپین کا قبضہ تھا, آئل ریسورسز کے اوپر. اب یہاں پر جو کیلکولیشن ہوئی ہے, دیکھیں اس میں ایک صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ یا نتن یاہو نہیں ہے, اس میں CIA ہے جن کی وہاں پر روٹس ہیں, موساد ہے جو ڈیپ روٹڈ ہے وہاں پر اس پوری ریجن کے اندر, اور MI6 ہے. یہ تینوں ایجنسیز انوالو تھیں, اور یہ کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے. جب یہ ڈیکیپیٹیشن ہوئی اور چھوٹے موٹے ایجیٹیشن وہاں ہوئی تو امریکن آفیشلس نے, برٹش ایجنسیز نے اور خود اسرائیلی نے کہا کہ دیکھیں وہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں ایجیٹیشن کو. ان اے وے دیٹ واز اے کنفیشن. ٹھیک ہے, جو بہت بڑی بات تھی. بالکل ٹھیک. لیکن ایک چیز جو وہ نہیں سمجھ پائے یا کیلکولیٹ کر پائے اسٹرینتھ کو, اسلامک ریولوشن کی ڈاکٹر صاحب اسٹرینتھ کو. اب اسلامک ریولوشن کا جو ڈیزائن ہے گورننس کا, وہ جو کنونشنل ڈیزائن اسے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اسے بالکل ڈفرینٹ. ہمارے ہاں کیا ہوگا, ایک گورنمنٹ ہوگی, ایک اسٹیٹ ہے, گورنمنٹ ہے, اور ایک ملٹری پاور ہے. وہاں پر یہ ہر چیز دو دفعہ ہے. دو دفعہ ڈیسینٹرلائزڈ. ایک ایران کی آرمی ہے, ایک ایران کی گورنمنٹ ہے, ایک سوسائٹی ہے. اس کے مقابلے میں اسٹیٹ اور ٹریولنگ سائڈ بائی سائڈ, اور اس کے پیرالل ایک پورا سسٹم ہے. 80-90 کے قریب جو اسپرچل لیڈرز ہیں, وہ ٹاپ کاؤنسل ہے جس کی مرضی کے بغیر یا ڈیسیژن کے بغیر کوئی چیز موو نہیں کرے گی. اور وہ اوور پاور بھی کر جاتے ہیں, اپنا ڈکٹیٹ بھی کرتے ہیں, وہ اوورویلم کرتے ہیں سچویشن کو. پھر ان کے ساتھ ایک 40 ملین آؤٹ آف 90 ملین ایرانین ہیں جو اسلامک ریولوشن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اور وہ شاید یہ یونیک سچویشن ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ڈیموکریسی میں یا ایون ڈکٹیٹرشپ میں اس حد تک ڈیپ روٹڈ لوگ جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں اسلامک ریولوشن کو. اب ان کو کیا یہ بتائیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ آپ نے بڑا اچھا یہ ایکسپلین کر دیا. یہ بتائیں پھر کہ اب اس وقت جو اسٹریٹجک سچویشن ہے, کمپیریزن ہم کرنا چاہیں گے ایران ورسز امریکہ اینڈ اسرائیل, اس وقت اسٹریٹجک پوزیشن ہے کیا؟ کیونکہ دونوں طرف سے نا بڑا انٹرسٹنگ قسم کے دعوے آ رہے ہیں. فار انسٹنس
پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یسٹرڈے بھی ایک آپ کو پتا یسٹر نائٹ بیسیکلی انہوں نے ایک ایونٹ میں بات کی جو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ نیوی بھی تباہ کر دیا ہے، ایئر فورس بھی تباہ کر دیا ہے، ان کا نیوکلیر بھی تباہ کر دیا، اور آئندہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ کبھی جو ہے نا وہ بحری بیڑا بنا ہی نہیں سکیں گے یہ واٹ ایور، اور دے آر ان فیکٹ ڈائنگ فار ہیونگ ڈیل ود امریکہ۔ ان کی اسٹیٹمنٹ کے اگینسٹ پاسداران انقلاب کی وہ جو اسپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ یو پلیز کم آؤٹ آف یور ڈریم، اور انہوں نے اس قسم کی لینگویج یوز کی، انہوں نے کہا یہ جو آپ ہالی ووڈ کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے جو ایڈوائزرز ہیں نا ان سے آپ ایڈوائز لینا بند کر دیں، یہ دس از ناٹ دی سچویشن، سچویشن از انٹائرلی ڈفرنٹ۔ ہاں یہ کوئی فلم نہیں ہے۔ اس میں ایک تیسرا فیکٹر جو ہے جو اس وقت چل رہا ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی اینالسٹ ہیں، جتنے بھی ایکس سروس مین ہیں، جتنے بھی MI6 کا ایکس چیف، CIA کا ایکس چیف لیون پنیٹا جن کو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، جتنے بھی ریسپیکٹیبل سر وائسز ہیں اراؤنڈ دی گلوب، میرا خیال ہے کہ میں نے سب کی ہی بات چیت سنی ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی امریکہ نے یہ جو وار میں جانے کا ڈیسیژن لیا ہے یہ لاجیکل ہے اور اٹ از ییلڈنگ دی ڈیزائرڈ ریزلٹس، سوائے میرا خیال پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمسیلف، نو بڈی از کلیمنگ دیٹ۔ تو یہ ایکچوئل سچویشن کیا، اور اگر یہ ذرا آپ نے کمنٹ کرتے وقت سینسٹیوٹیز کی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے یہ کمنٹ کرنا ہے کہ جی ایران از آن اے بیٹر پوزیشن، تو یہ میرے لیے بھی اور میرا خیال ہے کہ سب کے لیے بھی اٹ از اے بگ ریولیشن کہ جی امریکہ نے اٹیک کیا اینڈ ایران از وننگ۔ آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں؟ دیکھیں سر، وی آر انٹو 21st سینچری۔ جو امریکن، ہم آبجیکٹو انالیسس کر لیتے ہیں، جو امریکن پاور ہے دیٹ واز کریٹڈ ان 1945 کے ایرا میں، بالکل ٹھیک ہے، دیٹ واز ڈیزائنڈ فار اے کولڈ وار پیریڈ، ایگزیکٹلی دیٹ واز ڈیزائنڈ ٹو push back and resist the adversary جو کہ سوویت یونین تھا، سوویت یونین کے دونوں میجر پاورز تھی، اس کے لحاظ سے یہ کانسٹیٹیوٹ ہوئی اور کنسیپچولائز بھی اسی طرح ہوا۔ یہ اب وہ 20th سینچری کی پاور ہے، وہ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ امریکن ٹیکنالوجی، امریکن وار کانسیپٹس جو ہیں، ان کی ڈاکٹرن جو ہیں، بٹ دے ور آل اس ماحول کے لحاظ سے if I may use the word archaic ہیں، وہ they are not relevant for the 21st century war۔ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ کے پاس ابراہم لنکن 13 بلین کا ہے، جیرالڈ فورڈ 12 بلین کا ہے، کچھ ایک اور 11 ان کے پاس ٹوٹل ہیں، وہ ملا کے ٹریلین کے قریب بنتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے اس کے مقابلے میں کون ہے؟ ایک ڈیسینٹرلائزڈ ڈسٹریبیوٹیڈ پاور ہے، اے سیمیٹرک وارفیئر ہے۔ اب اے سیمیٹرک وارفیئر وہ نہیں ہے جو ویتنام کی تھی، بالکل ٹھیک، وہ اے سیمیٹرک وارفیئر نہیں ہے جو افغانستان کی تھی۔ یہ اے سیمیٹرک وارفیئر ہے سپورٹڈ بائی سائبر، ڈیجیٹل، اسپیس، اور جو میزائل ٹیکنالوجی اس وقت اویلیبل ہے، یہ اس کا کمبینیشن ہے۔ اس میں ڈرونز کو بھی شامل کر، پھر اس میں ڈرون بھی آپ شامل کر لیں، جو ہے نا بڑا لیتر کلسٹر بامز اور جی یہ سارے کا سارا۔ اچھا اب یہ تو ہو گیا نا کہ ویپن سسٹم، اب اس کے ساتھ جو ان کی ملٹری کا اپنا سٹرکچر ہے، ایران نے کیا کیا، ایک تو وہ 20 سالوں سے اس کی تیاری کر رہے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ امریکہ 20 سالوں سے ایران کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہا تھا، بالکل نہیں تھا۔ اس کی وجہ کہ نتن یاہو پچھلے 40 سال سے یہ کوشش میں تھا کہ امریکہ ان کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کرے۔ بالکل بالکل، یہ اس کی کہتا ہے جی میری زندگی کی خواہش پوری ہونے لگی۔ جب امریکہ نے اٹیک کیا تو اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ٹرمپ سے پیچھے کی طرف آپ جائیں تو 4 پریزیڈنٹس کو وہ بیک کرتا رہا، مینوپولیٹ کرتا رہا، ان کی جو جوش لابی ہے وہ پریشرائز کرتی رہی، لیکن کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر کانسنٹ نہیں دیا کہ ہم انویڈ کریں گے ان کو۔ UN اسٹرانگ تھا، کچھ اور چیزیں تھیں، ساورنٹی ایک ایسا کانسیپٹ تھا جس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن سم ہاؤ نتن یاہو سکسیڈیڈ ان کنونسنگ یا پرسویڈنگ کہیں زیادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ دس کین بی ڈن۔ اب وہ سارے کا سارا الٹا پڑ گیا۔ اب اس وقت آپ کے سوال کا سمپل سادہ جواب یہ ہے، اگر ہم کہیں کہ ایران از مائٹیئر دین امریکہ، نو، بالکل ٹھیک، ان کی جو فائر پاور ہے
اور جو ریزیلینس ہے ان کا، جو اسٹیئنگ پاور بھی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. فار ہاؤ لانگ کین یو اسٹے، ان کا بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے مقابلے میں شاید ایران اس وقت ایک بیٹل تو میرے خیال میں وہ جیت رہا ہے، یا کپل آف بیٹل جو ہوئی ہیں پچھلے، تبھی میں جان بوجھ کے اس کو بیٹل کہا، تو بیٹلز تو وہ جیت رہے ہیں وہ. بٹ ہیز ایران ون دا وار، وہ تب پتہ چلے گا جب کلوجر ہوگا اس کا. جب کلوجر ہو، جو ایڈوانٹیجز ایران کو ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا، ایسیمیٹرک ہے، ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. سر ہم یہیں پہ روکتے ہیں سر اس آرگومنٹ کو، کیونکہ یہ بڑا We start from here. We will start from here. ہم جی بریک پہ جاتے ہیں اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، یہیں سے بات کو شروع کریں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے تھے اس وقت کہ جو وار ہے اس وقت وہ ایسیمیٹرک ہے. جو یہ کانفلکٹ ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا اور ورسز ایران، یہ ایک ایسیمیٹرک وارفیئر چل رہا ہے. اور ایسیمیٹرک وارفیئر میں ایران جو ہے اس کو لگتا ایسے ہے کہ کچھ ایڈوانٹیجز حاصل ہیں، جس میں اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول کر کے اس نے پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل اکنامک کرائسس پیدا کر دیا ہے، اور پراکسیز کو یوز کرتے ہوئے وہ پورے ریجن کو انوالو کر چکا ہے. اور اس میں ایران جو ہے وہ اپنے کمپیریٹیولی بہت ہی چیپر جو مینز ہیں، جیسے کہ ڈرونز ہیں، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک 5,000 سے لے کر کوئی 15 سے 20,000 تک کا ایک ڈرون ہوتا ہے، جبکہ اس کو روکنے کے لیے امریکہ جب اپنے تھاڈ اور آئرن ڈوم کے میزائلز جو یوز کرتا ہے، اس میں تھاڈ کا جو ایک میزائل ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً $15 ملین کا ایک میزائل ہے. اور پہلے دن ہی جب ایران نے اٹیک کیا اسرائیل پہ، تو 2% آف دی کیپیسٹی آف تھاڈ اور آئرن ڈوم جو اسرائیل کے پاس تھی وہ اس کو ایکسپینڈ ہو گئی. تو سر آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ بات کر رہے تھے اس کو کنکلوڈ کریں. امریکہ کے ڈس ایڈوانٹیجز کی، جتنی بھی وار آج تک امریکہ نے لڑی ہیں، بہت سی لڑی ہیں. بائی دا وے، جب سے امریکہ بنا ہے سوائے 16 سال کے، all other years America has been on war in one or the other way. بالکل ٹھیک. They have 800 bases around the world. So it is a colossal power. اب ان کو ایڈوانٹیج جو یہ تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب نیٹو بنا، تو پورے کے پورا یورپ ان کے ساتھ تھا. اب سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ نیٹو از ناٹ ود امریکہ. And NATO is not coming to rescue America in the Strait of Hormuz. ان کے ساتھ نہیں ہو رہا. اب امریکہ کے جو لیٹس کال them allies، گلف کوآپریشن کاؤنسل کے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ لوکل ریزسٹنس پرووائڈ کریں ایران کے خلاف. یہ پوزیشن میں نہیں ہے، اس کے باوجود کہ وہاں پر اڈے ہیں. اب چونکہ وہ جو بیسز ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ ایک تو امریکہ کی ملکیت ہیں، پھر امریکہ کے کنٹرول میں ہے اور امریکہ کے یوز میں ہے، اور اس کی جو ٹرمز ہیں یوز کی، وہ یہ الاؤ ہی نہیں کرتی کہ جو ہوسٹ ہے وہ ان فیسلٹیز کو ایون اپنے پروٹیکشن کے لیے استعمال کرے. یہ جو کانسیپٹ تھا بذات خود ایک فالٹی تھا، ہم ادھر نہیں جاتے. بات یہ تھی کہ امریکہ کو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو گیا کہ ان کو کہیں سے بھی سپورٹ نہیں مل رہی. اب اسرائیل باقی بچا تھا. اسرائیل کے پاس نہ تو مین پاور ہے کہ وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ آ سکیں. ان کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے یا ویپنری ہے، ان سب کا اوریجن جو ہے وہ امریکہ ہے. ابھی آپ نے خود کہا کہ 25,000 کے میزائل کو روکنے کے لیے یا ڈرون کو روکنے کے لیے $4 ملین کا ان کو ایک 15 ملین وہ جو تھرڈ کا ہے وہ تو کہتے ہیں 15 ملین کا ایک میزائل ہے. 15 ملین 2 سے 3 میزائل اگر لگائیں تو وہ سمجھ لیں کہ ہوگا. تو وہ جو لاس ہو رہا ہے، اکنامک لاس، اور پھر دوسری ریپلیسمنٹ نہیں ہو رہی. اور یہاں پر ایران جو تھا وہ پچھلے 20 سال سے تیاری میں تھا. بالکل ایسے. اب ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ نے ہارموز کا ذکر کیا. ایون ہارموز کے کانٹیکس میں یہ رپورٹس آئی ہیں کہ 19 سے زیادہ یا 16 سے زیادہ منی سبمرینز ایران کی کہیں پر چھپ کے بیٹھی ہیں. وہ سر کہتے ہیں کہ یہ جو گلف ہے، ہاں، اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ بہت کم ہے. وہ پتہ نہیں کوئی 250 میٹر کہتے ہیں اتنی کر کے ہے. اس کے اندر مائنز بن سکتی ہیں. ان مائنز اندر انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، سوری ٹنلز بنائی ہوئی ہیں. ان ٹنلز میں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. وہ جو F-35 ہے وہ سی کو دیکھ لیتا ہے، سب میرین کو دیکھ لیتا ہے. لیکن یہ کیونکہ منی ہے
یہ تقریباً گاڑی کے لیول کی وہ کہتے ہیں یا موٹر سائیکل کے لیول کی ہو، کوئی تو اس کو وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے، ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا. اب اگر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی نیول پاور کو ڈیگریڈ کیا اور ایکس وائی زی کو کیا، لیکن یہ جو ایکوپمنٹ ہے ان کا منی سبمرینز، اور وہ کہیں پر چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، واٹ ہیوک دے کین پلے. اب یہ جو انسرٹینٹی ہے یہ ایران کا ایک ایسٹ ہے، اور یہ ان کا خوف ہے. بالکل ٹھیک. اب چونکہ اگین میں یہ کہوں گا کہ چونکہ ورلڈ وار نہیں ہو رہی یا نہیں ہوئی ایٹ لیسٹ سو فار، شروع میں آپ نے کہا کہ ورلڈ وار کی ارلی سٹیج ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ ورلڈ وار کی طرف جائے گا، کیونکہ نیٹو شامل نہیں ہو رہا، جاپان شامل نہیں ہو رہا، اور آسٹریلیا شامل نہیں ہو رہا، کینیڈا شامل نہیں ہو رہا، مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ وہ بھی شامل ہو جائیں. تو الٹیمیٹلی اس کو جو کلوجر ہوگا دیٹ وڈ بی بٹوین امریکہ اینڈ ایران. اور لکیلی ہم جو باتیں کر رہے ہیں تو پاکستان از ہوسٹنگ. یہ سر آپ نے جو بات کی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، پاکستان کی طرف، کہ تھوڑا سا یہ ہمیں اب بتائیں کہ یہ جو پاکستان کا جو رول ہے جو ایمرج کیا ہے، اس کی ایک تو ڈائنامکس کیا ہیں، بیسکس کیا ہیں، اور کیا یہ بات چیت جو ہے جو پاکستان کوشش کر رہا ہے اس کی پاسبلٹی ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ٹرمز آئی ہیں، ٹرمز آف سمجھ لیں نیگوسیشن، جو پوائنٹس آف ٹاکنگ پوائنٹس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ 15 امریکہ کے بھی بہت ہی جو ہے نا وہ انفلیکسیبل ہیں، اٹ از ویری ریجڈ، اور جو 5 ایران نے دیے ہیں وہ بھی بہت ریجڈ ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا جی ہمیں پیسہ دیں جی، اب ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کریں، امریکہ اپنے اڈے ختم کر دے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نیوکلیئر ختم کر دیں، آپ یہ کوئی ختم کر دیں، آپ اپنی اسٹیٹ بھی چینج کر دیں، سارا کچھ لیڈرشپ بھی ہم بتائیں گے. تو یہ کس طرح یہ نیگوسیشن کی طرف بات چیت جائے گی، یا یہ ارلی فیز آف نیگوسیشن ہے اور وہ اسی طرح ہوتی ہے؟ اس پہ تھوڑا سا جو ڈپلومیسی ہے اس کے حوالے سے ہمیں ذرا آگا اس کو ہم ان پیک کرتے ہیں. ان پیک کریں. لیٹس ان پیک. نمبر 1، وائی پاکستان امپورٹنٹ ہے، ویری ویری امپورٹنٹ. امریکہ کے کانٹیکس میں امریکہ فیملیئر ہے پاکستان کے رول کے کانٹیکس میں. یہی پاکستان تھا جس نے امریکہ اور چائنا کی کمیونیکیشن اسٹیبلش کروائی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان اس وقت کسی بھی بڑے ڈیفنس یا آفینس گروپ کا حصہ نہیں ہے. جی سی سی کٹھے ہیں اور ان کی وہ نہیں آ سکتے اس کے اندر. ایران، آپ ہندوستان کو لے لیں، اس جنگ سے شروع ہونے سے 2 دن پہلے بیڈ لک فار پرائم منسٹر مودی. یہ سر مجھے تھوڑا سا بلکہ آپ نے ذکر کر دیا، تو میرا خود ایک مائنڈ، what has happened with انڈیا کوئی بھی ایکشن کر رہا ہے یا اس کی بیک فائر ہو رہا ہے یا بہت ہی ایک بیوقوفوں کی طرح، یعنی ساری دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ یار یہ جنگ ہونے جا رہی ہے. وائی ہی وزٹڈ جسٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ، وہ وزٹ کر کے آ گئے اور اپنے اوپر وہ بلیم بھی لے لیا. انٹرنل پریشر بھی ان کے اوپر بہت آ رہا ہے، ان کے اپنے لوگ ان کو بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں اس بات کے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس وزٹ کا انڈیا کو فائدہ کیا ہوا ہے جب انہوں نے وار میں نہیں جانا. سپورٹ کرنے کے بھی وہ اس طرح قابل نہیں ہے اس وقت، کیونکہ ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ انڈیا کے اپنے تعلقات بھی ہیں. وائی ہی وزٹڈ ایٹ دیٹ کریٹیکل جنکچر؟ جی یہ آپ کا I will take it as a supplementary question. جی بیسک وہ پاکستان کا ہے. تو پاکستان یہ ایک تاریخ ہے پاکستان کی اپنی. ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس سینس میں نیوٹرل ہیں. کوئی بھی نیوٹرلٹی ایز سچ کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ ہم ایک آبجیکٹیو پارٹنر ہیں، اور ہماری جو پوری کوشش یہ ہے کہ اس دور میں 21st سینچری میں وار نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ نقصان اس وقت تک ہو چکا ہے جی سی سی کنٹریز کے اندر ریٹیلیشن کے طور پر ایران کے ہاتھوں، وہ دیٹ وڈ ٹیک ڈیکیڈس کہ آپ اس کو ری ڈو کریں. ایک نمبر 1. نمبر 2، ایران از آر نیبر. وی آر پارٹ آف دی سینٹرل ایشیا اینڈ دا ویسٹ ایشیا. وی ایز اے civilization belong to the West Asian civilization. We belong to the Central Asian civilization. ہمارا اوریجن، تاریخ، سارا کچھ ادھر ہے. تو ہمارا ایک رائٹ بھی بنتا ہے اور ہمارا حق بھی بنتا ہے، ہمارا فرض بھی بنتا ہے. یہ تو یہاں تک ہو گیا. اچھا، اب دوسری بات آپ نے کہا کہ ان کے 15 پوائنٹ ہیں اور ان کے 7 پوائنٹ ہیں. دیکھیں، یہ ایک اوپننگ سٹیج ہے، ارلی سٹیج ہے، جس میں ہمیشہ جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ میکسیمم ڈیمانڈس کرتی ہیں
اس طرح امریکہ نے بھی 15 چیزیں رکھی ہیں, اسی طرح ایران بھی رکھی ہیں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم دے ول کم ٹوگیدر. یا کچھ ڈیمانڈس مرج ہوں گی آپس میں, یا کچھ ڈیمانڈس ڈیلیٹ ہوں گی. اب میں ایگزامپل کے طور پہ اگر وقت ہے ہمارے پاس تو یہ امریکہ کا یہ کہنا کہ آپ ایران کی سوائل پہ انریچمنٹ زیرو کریں گے, نو, یہ نہیں ہے. IAEA کے وہ ممبر ہیں, IAEA کہیں بھی یہ ڈس الاؤ نہیں کرتا کہ آپ ایون 10% یا 20% انریچمنٹ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ایک ٹیکنالوجی ہے اور اس کے ملٹیپل یوزز ہیں. سویلین یوز کے لیے آپ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو وہ یہ نہیں ہو سکتا. اب اگر وہ کہیں کہ آپ کو نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے, دیر از اے میرٹ ان اٹ. وجہ کہ ایران NPT کا ممبر ہے. جب آپ نے سگنیٹری ہو گئے ہیں اور وہ آپ کو منع کرتا ہے NPT کہ آپ ویپن نہیں کریں گے, تو یہاں پر امریکنز اور آن دا رائٹ سائڈ اور ایران کو دے ول ہیو ٹو پرسویڈ یا جو بھی کچھ کرنا ہوگا ان کو. میرا خیال ایران اس پہ ایگریڈ بھی ہے. ہاں, اور وہ کہہ بھی چکے ہیں بائی دا وے. پہلے ایک فتویٰ تھا وہ تو 30 سال تک چلتا رہا. ہاں, خامنائی, علی خامنائی, وہ تو اس کے خلاف تھے. تو یہ نتن یاہو کا ایک انفاؤنڈیڈ فیئر کہوں گا میں, لیکن میرے خیال میں فیئر بھی نہیں تھا, وہ ایک ٹرک تھی. ٹرک ہے, پارٹ آف سم پلاننگ, پلان کا حصہ تھا کہ یہ ایک ایسا دنیا میں 2 لفظ جو ہے نا, یہ غیر ضروری طور کے اوپر ان کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے. ایک لفظ ٹیررزم کا اور ایک ہے نیوکلیئر ویپن کا. یہ مس یوز ہوئے ہیں ٹو دا میکسیمم. مثال طور انڈیا نے آپ کا ذکر کیا, میں انڈیا کی طرف آتا ہوں. اب انڈیا نے ٹیررزم کا لفظ استعمال کر کے 20 سال تک پاکستان کو FATF میں گھسیٹا, دنیا پہ بدنام کیا, جبکہ سب سے بڑا ٹیررسٹ جو ہے وہ تو انڈیا خود ہے. کینیڈا میں پکڑے گئے, امریکہ میں پکڑے گئے, برطانیہ میں پکڑے گئے, اور یونائٹڈ نیشن میں ننگے ہوئے. بالکل ایسے. تو یہ فیس سیونگ بھی ان کو کوئی نہیں مل رہی. ایبسولوٹلی. لیکن یہ ڈینائی نہیں کر سکتے, کیونکہ 2 لفظ ایسے بن گئے تھے 9/11 کے بعد کہ وار آن ٹیررزم, اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. لیکن ہر ٹرک کی بھی ایک ایج ہوتی ہے. وہ جو لائف سپین تھا وہ گزر گیا, اب ہو گیا, اب آ گئے ہیں. پاکستان کا سر ابھی جو رول ہے اس وقت جو ڈپلومیسی میں ہم جو رول پلے کر رہے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میرا خیال میں یہ ہمارا فرض تھا, یہ ان وے ہمارا فرض تھا. یہ اس وقت 3 بڑی پاورز ہیں, رشیا, چائنا اور امریکہ. اٹس اے گڈ لک. یہ پاکستان کی پالیسی کی میرے خیال میں ایک سکسیس ہے کہ تینوں بڑی پاورز کے ساتھ پاکستان انجوائز دی ایکسلنٹ آف ریلیشن شپس. یہ بھی سر ذرا بتا دیں ہسٹری پہ نظر ڈالتے ہوئے کہ کیا اس وقت جو پاکستان کا جو اسٹیچر بنا ہوا ہے, کبھی ہسٹری میں پہلے بھی اس طرح کا اسٹیچر ہے جب امریکہ بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ یار دے آر دی رائٹ پیپل, چائنا ویسے ہی ہمارے ساتھ, رشیا بھی, ساری دنیا اس وقت تقریباً پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ یہ جی وہ ملک ہے جو میڈیٹ کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے 2 چیزیں ہیں. آپ کی ایک گڈ ول جسے کہتے ہیں سوشل کیپٹل, ٹرسٹ, گڈ ول ہے آپ کی, وہ اس وقت میکسیمم لیول پہ. وہ کیوں ہے؟ آپ نے اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم آپ ایک بہت ہی جیسے کہیں کہ فیئر رول آپ نے ادا کیا, پازیٹیو رول, جس کی ہم نے بہت, میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اس کی ہم نے قیمت بھی ادا کی. اور ایک قیمت تو ہم نے یہ کی کہ ہندوستان ہمیں ٹیررسٹ کہتا رہا, فیلڈ اسٹیٹ کہتا رہا. اور ابھی بھی یہ دیکھ لیں افغانستان کی سچویشن میں, افغانستان کا ہم نے کتنی آن سلاٹ کی, اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا اسکیم چل رہی ہے. پاکستان ابھی تک بھی میرا خیال میں پاکستان اس کو پازیٹیولی ہی قیمت ادا کر رہا ہے اپنی اس پوزیشن کو. تو کسی بھی پوزیشن کو سسٹین کرنے کے لیے پہلی بات اکوائر کرنے کے لیے, پھر سسٹین کرنے کے لیے کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو تھینکس ٹو آر لیڈرشپ, ملٹری اینڈ سول لیڈرشپ, جنہوں نے جسے کہتے ہیں استقامت کے ساتھ ریزیلینس شو کی اگینسٹ آل آڈس. اپنی جو پوزیشن تھی, پرنسپل پوزیشن, اس کو ابینڈن نہیں کیا, جسے کہتے ہیں اپرچونزم پہ نہیں گئے. اب ہندوستان نے کیا کیا؟ سر آپ یہ جو 1-2 دن پہلے بھی ٹرمپ صاحب نے آپ کو پتا نا کہا کہ یہ 8 جہاز جو ہیں وہ انڈر دی فلیگ شپ آف پاکستان وہ گزر گئے ہیں. ناؤ آئی ایم کنونسڈ کہ آئی ایم ٹاکنگ ٹو دی رائٹ پیپل, اینڈ ہی واز ڈیفینیٹلی ریفرنگ ٹو ملٹری اینڈ
civilian leadership of Pakistan, political leadership of Pakistan. ہاں اس کے یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بات چیت ہے ہاں یہ کوئی چھوٹی چیز ہے یا یہ بہت بڑی آپ اس کو اچیومنٹ سمجھتے ہیں آن دی پارٹ آف سر یہ تو پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے کہ پاکستان کا رول اور پاکستان کی سوشل کیپٹل، پاکستان کی جو اپروچ ہے اس کو کرنے کے لیے شاید اور کوئی کر نہیں پایا. جی جی سر، اتنے کوئی بڑے بھی نہیں کر کانفلکٹ پایا. میں، اس کوئی بھی بڑے نہیں کر کانفلکٹ پایا. میں there is only one country that has emerged. کوئی بھی نہیں کر پایا. اور وہ آج سے شروع نہیں ہوا، وہ مینیفیسٹ ہونا شروع اس وقت ہوئی جب اسرائیل نے قطر کے اوپر وہ اسٹرائک کیا جہاں پر پیلسٹینین ایک نیگوشیشن کر رہے تھے پیس کے لیے. دیٹ واز دا بگننگ آف اٹ. اس کے اوپر پاکستان نے جو ریئیکشن دیا، جو پارٹیسپیٹ کیا ڈسکشن کے اندر، اور اس کے فالو اپ کے لیے جو سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، دیٹ واز اے ویری پازیٹیو موو. That is also reflection of the emerging role of Pakistan. ایمرجنگ رول آف پاکستان اینڈ دا ٹرسٹ ان پاکستان، دونوں چیزیں، ایز اے پالیسی بھی، ایز اے پاور بھی. سر آپ کبھی ایگریمنٹ کرتے ہو نا جب آپ کے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے تو آپ یہ دی ادر ڈے آئی واز لسننگ ٹو ون آف دی آئی تھنک اٹ واز وائس فارن منسٹر ہیں سعودی عرب کے. انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ لک وی ہیو دی امبریلا، یو نو، اگر ضرورت پیش آئی تمہارے پاس تو وی ہیو امبریلا. اینڈ وہ جو انٹرویو کا اس نے پھر انٹرجیکٹ کیا، وہ لفظ استعمال کیا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا جی وی ہیو امبریلا، اور اگر ضرورت پیش آئی تو وی ول انووک یہ جو اگریمنٹ ہے. اور بٹ ایٹ دا مومنٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا وار ود ایران. یہ سر اس میں یہ بھی ذرا اسی بات چیت کو آپ جاری رکھتے ہوئے یہ ذرا بتائیں کہ انشاءاللہ آپ نے کہا ہے جو میرے لیے بڑی ہارٹننگ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی تھرڈ ورلڈ وار سٹارٹ نہیں ہو رہی، ورنہ جیفری سیکس صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ہم آلریڈی چل رہے ہیں. نہیں سر نہیں. تو انشاءاللہ اگر سٹارٹ نہیں ہوتی، فیوچر رول آف پاکستان ان دا ریجن آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ پاکستان اسپیشلی ود ہمارا جو بیسک وہ ہے گولڈن رنگ جو ہے پورے کا پورا، اس کو حوالے سے پاکستان کا رول کیا ایمرج کرتے نظر آ رہا ہے آپ کو آفٹر دس ڈسٹ سیٹلز ایٹ انٹرنیشنل؟ سر پاکستان ہیز ناؤ ریزن ٹو بیکم اے مڈل پاور. اس کو ذرا سا ڈیفائن کریں. مڈل پاور کا ایک سپر پاور ہے، دین از اے گریٹ پاور جیسے رشیا بالکل ٹھیک اور چائنا گریٹ پاورز ہیں. دین کامتی تیسرا لیئر آتا ہے دیٹ از کالڈ مڈل پاور، لیٹس سے کینیڈا، بالکل ٹھیک، برٹن. اب یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب برٹن اور کینیڈا کے لیول پہ آ چکا ہے. آپ انالائز کر لیں، انالائز کر لیں اس کا جو فزیکل اسٹرینتھ ہے. You have the nuclear capability, you have a highly professional military, جو war hardened جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے، جن کا ایکسپیرئنس ہے اس فیلڈ میں. آپ کی ڈپلومیسی میچور ہو چکی ہے. آپ کی کنیکشنز جو ہیں ملٹری کے لیول کے اوپر، کون سا دن ایسا جاتا ہے یا ہفتہ ایسا جاتا ہے کہ آپ کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ کسی نہ کسی سے بات نہ کر رہے ہوں، انکلوڈنگ دا پریزیڈنٹ آف امریکہ، ڈسکشن میں نہ ہو کہیں پہ کہیں نہ کہیں، انکلوڈنگ دا پریزیڈنٹ آف امریکہ سپر پاور کا. میرے خیال میں یہ پچھلے کوئی 100 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ کوئی کسی کنٹری کا آرمی چیف یا ملٹری چیف جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ سے بات کر اس کو ہوسٹ کر رہا ہوں. یہ بذات خود ایکنالجمنٹ ہے آپ کی اسٹرینتھ کی. تو آپ کی جو پاور کے ٹولز ہوتے ہیں، کیا ٹولز ہوتے ہیں؟ آپ کی ڈپلومیسی، آپ کی پالیسی، آپ کی ملٹری پاور، اور پھر دوسرا جسے پہلے میں نے عرض کیا سوشل کیپٹل. یہ سر آخری ایک پوائنٹ، کیونکہ ہمارا ابھی پروگرام جو ہے کلوزر کی طرف جا رہا ہے، یہ بتائیں کہ آفٹر دس کانفلکٹ سیٹلز ڈاؤن، پاکستان ایران سے ڈائریکٹلی آئل لینے کی پوزیشن میں آ جائے گا؟ بیکاز اس کانفلکٹ کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ جو سینسٹیوٹیز تھی کہ جی ایران سے اگر کوئی انٹریکٹ کرے گا، وہ امریکہ کی اور ان کی سینسٹیوٹیز میرا خیال اب تو وہ اس کے بعد ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آئل اور گیس پاکستان اور ایران کی آپس میں شروع ہو سکے کل کو. اگر تو آپ چاند دیکھنے کے بغیر عید کی تیاری نہیں کرتے ہو تو وہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے.
اب ہمیں عید کی تیاری کرنا شروع کر دینی کر چاہیے، دینی چاہیے نا سر، ٹھیک اس ہے، کا مطلب ہے کیونکہ چاند نظر آ جائے گا. آ جائے گا، چاند سے میری مراد ہے کیونکہ ڈائنامکس ڈفرنٹ ہوں گی نا سر. جو آفٹر دی کانفلکٹ ورلڈ ول بی اے ڈفرنٹ ورلڈ، ایزنٹ اٹ سر؟ سر جو سینکشنز ہیں، دی اونلی انہیبیٹنگ جیسے کہیں فیکٹر جو ہے وہ سینکشنز تھی ایران کے اوپر. وہ تو آپ کو پتا ہے امریکہ نے آج کل ختم کی ہوئی ہیں سینکشنز کے، ایران کو آئل خرید سکے. اب کیا ہوا کہ یہ جو وہ سافن ہو گئی ہے، نمبر 1. نمبر 2، جیسے میں نے مثال آپ کو دی کہ اگر ہم عید کی تیاری بالکل نہ کریں جب تک چاند نظر نہ آئے، تو میرے خیال میں یہ ہماری اپنی وہ ان اے وے سوچ ہوگی. تو آپ تیاری کریں. sanctions are going to be officially lifted. That will be part of the talks. اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے کہ سینکشنز کا جیسے سینکشنز ختم ہوتی ہیں، انہوں نے پائپ لائن پہلے لے کی ہوئی ہے آپ کی طرف سے کہ 80 کلومیٹر کی ضرورت ہے، اور آئل جو ہے اکراس دا بارڈر آپ کو مل سکتا ہے. تو لہٰذا آپ کو ایران سے ریفائنڈ کرنی چاہیے پیٹرولیم. سر تو ہمارا پروگرام سر اختتام کی طرف جا رہا ہے. کنکلوڈنگ ریمارک یہ ہے کہ جی لگتا اس طرح ہے، بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آفٹر دس کانفلکٹ at least 3 things are emerging. Number 1, the end of Zionism, the end of unipolar world, and the end of Western domination. تو اگر یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کا رول جو ہے وہ بڑی significantly is emerging at تاریخ میں لکھا جائے گا سر، تاریخ میں لکھا جائے گا at regional and international level. It's coming up. تو دعا کریں انشاءاللہ یہ کانفلکٹ ختم ہو اور حالات جو ہیں وہ نارملسی کی طرف تیزی سے جائیں. تھینک یو ویری مچ.